बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योर एरोनियस जोन की किताब का मुताल्ला कर रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने पेज नंबर 58 तक का मुताल्ला कर लिया था। मैं 58 का आखिरी जुमला पढ़ के फिर अगले पेज का आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हमारे हर अमल और हमारी हर बेअमली का एक नतीजा निकलता है जो हमारी किस्मत कहलाता है। हमने पिछली दफ़ा अच्छे तरीक़े से किस्मत क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसके नतीजे के तौर पर ये जुमला ज़हन में रखें कि हमारी हर अमल और हमारे हर बेअमल का कोई ना कोई नतीजा डेवलप होता है और ये नतीजा दरअसल हमारी किस्मत कहलाता है। अगला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक की हेडिंग है, क्या हमारा जहन हमारी बात मानता है। ठीक है, यानी क्या हमारा जो जहन है वो हमारी बात मानता है या हमारा जहन बिल्कुल आज़ाद हो गया है, आवारा हो गया है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है। ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। अपने जहन को चेक करें, अपनी सोचों को देखें। आपकी ये सोचें मुस्तकिल आ रही होती हैं। जो कोई भी सोच आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है उससे कहें कि वो अभी चली जाए। क्या आपका जहन आपकी बात सुनता है? कोई भी सोच आए जो कि इम्पोर्टेंट तो हो लेकिन अभी फ़ौरी अहम ना हो। मसलन कल शादी में जाना है और आपका जहन आज अभी उसके बारे में सोच रहा है, लिहाजा उस सोच पर भी एनर्जी ज़ाया करना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। बड़े प्यार से अपने जहन को कहें कि शादी में जाना कल रात को अहम है, लिहाजा अभी सोच आप चली जाओ। ठीक है, कल रात 8 बजे आना ताकि मैं शादी की तैयारी उस वक्त करूं और शादी में जाऊं। क्या आपका जहन आपकी ये बात मानता है? ठीक है, यानी हम जहन को अगर हमने बिल्कुल आज़ाद छोड़ा, वो सोचे जा रहा है ऑटोमेटिक, तो फिर हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी है कि हम अपने जहन को इस बात का आदी बनाएं कि हम जब चाहें जिस चीज़ को सोचना वो उसी वक्त हम सोचें, ऑटो ना हो जाए जहन। ठीक है, आगे लिखते हैं, क्या हमारा जहन हमारी बात मानता है। फ़र्ज़ करें आप बैठे हुए कोई किताब पढ़ रहे हैं, घर में आपसे कोई कहे कि बाहर जाकर कोई चीज़ ला दो। अब आप अपने आप को चेक करते हैं कि बाहर का काम ज़्यादा अहम है या आपकी किताब का मौजूदा बाब। फ़र्ज़ करें कि आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाहर का काम तो 1 घंटे के बाद भी हो सकता है लेकिन किताब का तसलसल अभी ज़रूरी है। तो आप घर वालों से कह देते हैं कि ठीक है, मैं भी ये टॉपिक ख़त्म करके वो चीज़ ले आता हूँ। क्या आपकी ये बात घर वाले मान लेते हैं? हाँ, वो आपकी ये बात समझ लेते हैं कि अभी आपके लिए किताब का तसलसल अहम है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि उनका जहन हमारी बात को मानता है। 1 घंटे बाद आप बाहर जाकर वो काम कर देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि आपका जहन उनकी बात भी मानता है। ठीक है, यानी दोनों तरफा बात हो गई। हमारा जहन दूसरों की बात भी मानता है और दूसरों का जहन हमारी बात भी मानता है। यानी हमारा जहन दूसरों की बात मानता है और दूसरों का जहन हमारी बात मानता है। सवाल ये है कि क्या मेरा जहन मेरी बात मानता है? जब मेरा जहन दूसरों की बात मानता है और दूसरों का जहन मेरी बात सुनता है तो क्या मेरा जहन मेरी बात नहीं मानता? ये है, अगर मेरे अंदर इतनी ताकत है कि लोग मेरी बात मानते हैं और दूसरी जानिब मेरे जहन में इतनी ताकत है कि वो दूसरों की बात मानता है, तो फिर मेरा जहन मेरी बात क्यों नहीं मानता? जब ये दूसरों की सुनता और उनके अहकामात को मानता है तो ये मेरी क्यों नहीं सुनता और मेरे अहकामात को क्यों नहीं मान सकता? क्या आपके पास इस बात की कोई वजह है? बात दरअसल ये है कि हमने अपने जहन को कभी अहकामात दिए ही नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के अहकामात ही को जहन तक पहुंचने दिया है। इसीलिए हमारे जहन को दूसरों के अहकामात सुनने की आदत हो गई है। ठीक है, हालांकि आपके जहन में आपकी बात सुनने और आपके अहकामात मानने की बड़ी सलाहियत और ताकत मौजूद है। जब भी आपके जहन में कोई सोच आए, आप उससे कहें कि अभी तुम जहन से जाओ और जब तुम्हारी ज़रूरत हो तब आना। जब तक आप अपने जहन को कहेंगे नहीं, इसे कैसे पता चलेगा कि
کہ اسے آپ کی بات بھی ماننی ہے۔ ہمارے ذہن کو دوسروں کی بات ماننے سے زیادہ آسان بات یہ لگتی ہے کہ وہ ہماری بات مانے۔ لہٰذا اب ہمیں اپنے ذہن کو بڑے پیار سے اس بات کی عادت ڈالنی ہے کہ وہ ہماری بات بھی مانے۔ جب لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو میرا ذہن ان کی بات سن کر فوراً مان لیتا ہے اور دماغ کو رد عمل کے احکامات جاری کر دیتا ہے، جس سے مجھے غصہ آتا ہے۔ لیکن جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں برا نہیں بلکہ اچھا ہوں، کہنے والا غلطی کا شکار ہے، تو پھر میرا ذہن یہ بات نہ مانے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا آپ کو برا کہہ رہا ہے وہ آپ مان رہے ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو کہو کہ نہیں آپ برے نہیں ہو، یہ آدمی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ بات آپ نہیں مان رہے ہو۔ بس اسے اس بات کا عادی بنانا ہوگا کہ وہ میرا ذہن میری بات بھی مانے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے لکھتے ہیں۔ آپ نے آخری بار اپنا گھر کب صاف کیا تھا؟ سوال۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ گھر کی صفائی تو روز ہی ہم کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو کچرا جمع ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ گھر کو روز صاف کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے جسم کو آخری بار کب صاف کیا تھا؟ یقیناً آپ اپنے جسم کو روز صاف کرتے ہیں، روز نہاتے ہیں، اور گرمیوں میں تو 2-3 بار بھی نہاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو آخری مرتبہ کب صاف کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ذہن کو آخری مرتبہ کب صاف کیا تھا؟ اکثر لوگ سوچیں گے کہ ذہن کو صاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر 2 دن تک آپ گھر صاف نہ کریں، ڈسٹ بن کا کچرا نہ پھینکیں، تو کچرا سڑنے لگتا ہے اور اس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ اسی طرح 2-3 دن تک اگر آپ جسم کی صفائی نہ کریں تو وہ میلا ہو جاتا ہے اور جسم سے بھی بو آنے لگتی ہے۔ گھر کے کچرے کو آپ کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ دن نہیں، لیکن آپ اپنے ذہن کے کچرے کو کتنے دن رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ اس سوچ کو بھولنے میں، اسے اپنے ذہن سے خارج کرنے میں کتنا وقت لیتے ہیں؟ ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ تمہاری بات ساری زندگی نہیں بھولوں گا، یعنی ذہن میں جمع ہونے والا یہ کچرا جو مجھے بار بار دکھ دیتا ہے، میں اس کچرے کو کبھی نہیں پھینکوں گا۔ عجیب بات ہے، جو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں اور برسوں سے کہتے آ رہے ہیں وہ ہمیں اچھا نہیں لگا اور اس سے ہمیں رنج اور تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کچرے والی سوچ کو برسوں اپنی سوچ اپنے ذہن سے چپکائے رکھتے ہیں اور ہر وقت درد میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں ذہن میں اس کچرے کو ساری زندگی رکھوں گا۔ زندگی میں بے شمار لوگ بے شمار باتیں کرتے ہیں، بے شمار واقعات ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتے۔ ہم سب باتوں اور سب تکلیف دہ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے اور بار بار اسے یاد کرتے رہتے ہیں اور تکلیف، رنج اور غم کا شکار رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس کچرے کو ذہن سے باہر نکال کر اس کی صفائی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب تو ہم یہ بات بھی جان گئے ہیں کہ ہمارا ذہن ہماری بات مانتا ہے۔ ہم نے سالوں سے اپنے ذہن میں باتوں کو پکڑا ہوا ہے۔ جب اتنا کچرا سالوں سال سے ذہن میں جمع کر کے رکھیں گے تو درد ہی بڑھتا جائے گا، خوشی تو غائب ہی ہو جائے گی۔ خوشی اور دکھ، درد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جس طرح بدبو اور خوشبو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب انتخاب ہمارا ہے، ہم کو ہر روز ذہن کی بھی صفائی کرنی ہوگی۔ ذہن کی صفائی میں وقت لگے گا۔ سالوں سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بیکار سوچوں کا کچرا ذہن میں جم چکا ہے، اور جمے ہوئے کچرے کے حامل ذہن ہی کو ہم نے نیچرل سمجھ لیا ہے۔ جیسے سفید کپڑے میلے ہو جائیں، ان پر داغ لگ جائیں اور کوئی اسے صاف نہ کرے تو تھوڑے دنوں میں وہ داغ ان کپڑوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر لوگ اس میل اور داغ کو کپڑے کا ڈیزائن مان لیتے ہیں۔ اسی طرح غصہ، چڑچڑاہٹ، حسد، نفرت، خوف، ٹینشن وغیرہ ہماری ذات پر لگے وہ داغ اور دھبے ہیں جو کہ کچرے والی سوچ کا نتیجہ ہیں، جو ہم نے برسوں سے اپنے ذہن میں پال رکھی ہیں، اور ہم ان کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ
کہ اپنی اصل ذات کو بھول کر ان دھبوں والی ذات ہی کو ہم نے اپنی اصل ذات مان لی ہے۔ مثلا ہمارا یہ کہنا کہ غصہ تو نیچرل ہے، صحیح، ٹینشن تو نیچرل ہے، کسی کی بات کا اثر لینا تو نیچرل ہے، ڈر تو لگنا ہی ہے، کوئی مجھے برا کہے گا تو مجھے تو برا فیل لازمی ہوگا۔ ذات پر لگے ذہنی سوچ کے یہ دھبے آپ کی ذات بن گئے ہیں اور اصل ذات کہیں گم ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کی صفائی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آج تک ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کا سوچتے رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے رہے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں، اماں ٹھیک ہو جائیں، ابا ٹھیک ہو جائیں، میری بیگم ٹھیک ہو جائے، میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ آج تک ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کا سوچتے رہے ہیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، حالات ٹھیک ہو جائیں، معیشت ٹھیک ہو جائے، سیاستدان ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہم ٹھیک ہو جائیں یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا، جبکہ ہمیں ٹھیک ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سب لوگ، سب واقعات اور حالات بالکل ویسے ہی ہو جائیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بات یہ ہے کہ چیزیں اور حالات نہیں بدلتے، ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ فرض کریں کوئی آدمی جس طرح کے کپڑے پہنا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، جبکہ وہ خود تو اپنے آپ کو آرام دہ اور اچھا محسوس کر رہا ہے، لیکن اسے دیکھ کر مجھے غصہ اور عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں اب اسے بار بار تبدیل ہونے کا کہوں گا اور خوب دلائل دے کر اسے تبدیل کرنے کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ کیا وہ تبدیل ہوگا؟ جبکہ تبدیل ہونے کی ضرورت کسے ہے؟ کیا اسے ہے یا مجھے ہے؟ اسی طرح دوسروں کے ان برتاؤ کو لے کر جو کہ ہماری نگاہ میں غلط ہیں، ہم عجیب طرح کی سوچوں کا شکار ہو کر پریشان اور غمزدہ ہوتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے اپنا برتاؤ بدل لیں، جبکہ وہ اپنے اس برتاؤ میں بہت پرسکون ہیں۔ ہم پوری کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ وہ بدل جائیں، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے۔ بدلنے کی ضرورت دراصل ان کو نہیں بلکہ ہمیں ہے۔ دوسروں کو بدلنا مشکل بلکہ ناممکن ہے، جبکہ اپنی سوچ کو بدلنا نہایت آسان ہے۔ لیکن ہم دوسروں کو بدلنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہماری بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ہمیں ہماری سوچ کو درست، طاقتور اور مثبت بنانا ہوگا۔ ایسا کر کے ہی ہم اپنے آپ کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن دوسروں کے کنٹرول میں ہوگا تو وہ طاقتور اور مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو جائے گا۔ وہ دوسروں کے مطابق ہو جائے گا جیسا کہ دوسرے اسے بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر کے ہی ہم اپنا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ سے کئی بار سکون کے ساتھ یہ کہیں کہ میرا ذہن میری بات مانتا ہے، میرا کہنا مانتا ہے۔ یہ آپ کا ذہن ہے، دوسروں کا نہیں۔ ذہن کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ آپ کی بات مانے۔ ہر روز، ہر لمحے اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کا ذہن آپ کا کہنا مانے۔ جب خراب سوچیں ذہن میں آئیں تو تھوڑی دیر کے لیے رکیں، سوچوں کو چیک کریں اور غیر ضروری سوچوں کو مٹا دیں۔ ذہن کی بھرپور صفائی رکھیں اور یہ عمل روز بار بار دہراتے رہیں، ٹھیک ہے؟ فرض کریں، یہ ایک مثال ہے، ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس کو سامنے رکھیں گے تو یہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ ہمیں تھوڑی سی اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ فرض کریں کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، تمہیں تو کھانا بالکل بنانا نہیں آتا، تم نے ساری زندگی بیکار گزاری اور کھانا تک بنانا نہیں سیکھا۔ شوہر نے یہ سب کہا اور کام پر چلا گیا۔ اب بیوی گھنٹوں اس بات پر سوچ سوچ کر درد میں مبتلا رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا سوچ رہی ہے وہ؟ کتنی محنت سے میں کھانا بناتی ہوں پھر بھی ایسے بولتے ہیں، اس گھر میں کچھ بھی کر لو میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے،
کتنی بھی محنت کر لوں انہوں نے تو غصہ ہی کرنا ہے، میں تو تھک گئی ہوں کام کو کر کر کے۔ یہ سوچیں چلتی چلی جائیں گی، چلتی چلی جائیں گی، اور درد اور رنج بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسے میں اگر کوئی ملنے آ گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی بات ہوگی، تم کو معلوم ہے انہوں نے آج مجھے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اپنی سوچ اپنے تک محدود بھی نہیں رکھی بلکہ دوسروں کو بھی اس سے متاثر کر ڈالا۔ اور جب شام کو شوہر گھر پر آیا تو بیوی منہ پھلا کر سارے دن کی سوچوں کا مجموعہ بن کر اس توقع کے ساتھ شوہر کے سامنے آتی ہے کہ یہ اب سوری بولیں گے، جبکہ شوہر کو یاد بھی نہیں ہے کہ بیوی کا منہ کیوں سوجا ہوا ہے۔ اس کی سوچ تو 1 منٹ میں ذہن سے ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ کام پر جانے سے پہلے اس نے بس بات کی اور نکل گیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن بیوی نے سوچ سوچ کے اس کو بہت بڑا بنا دیا۔ جتنی دیر تک آپ کسی بات کو پکڑ کر بیٹھے رہیں گے اتنا ہی درد بڑھتا جائے گا۔ ایک کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کتاب کا ایک فکس وزن ہے، اسے 2 گھنٹے تک مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں، ہاتھ کا درد بڑھتا جائے گا۔ ہاتھ سے درد کاندھوں اور جسم کے دوسرے حصوں میں بھی منتقل ہوتا جائے گا اور کتاب کا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ بات اتنی ہی ہوتی ہے، بات نہیں بدلتی اور نہ ہی بڑھتی ہے، لیکن ہم جتنی دیر اسے پکڑ کر رکھتے ہیں اس کا درد اور تکلیف اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ انہوں نے ایسا کہا، سوچ کر پریشان ہونے کے بجائے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں اچھا نہیں لگا، یہ ان کا مسئلہ ہے، میں کیوں اس پر پریشان ہوں؟ وہ مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان کے پریشان کرنے سے میں کیوں پریشان ہوں؟ 1 منٹ کے لیے رکیں، اپنی سوچ کو چیک کریں، اگر کچرے والی سوچ ہے تو فوراً اسے صاف کر دیں، پکڑ کر نہ رکھیں۔ آپ اپنے سامنے کسی ناراض شخص کو دیکھ کر کہ جس کا موڈ خراب ہو اسے تسلی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا غصہ اور موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا آپ ان سے ہمدردی میں کرتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو، اس بات کو بھول جاؤ، انہوں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا، ٹینشن مت لو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنا مت سوچا کرو۔ ان سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مثبت سوچنا آتا ہے دوسروں کے معاملے میں، ٹھیک ہے، جبھی تو ہم دوسروں کو تسلی دیتے ہیں، اور ہماری تسلی سے سامنے والے کا موڈ 5 منٹ میں کافی بہتر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم مثبت کو منفی میں بدل سکتے ہیں یا ہم منفی کو مثبت میں بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے موڈ کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو پھر اپنے موڈ کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر موڈ ڈاؤن ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں بھول جاؤ، جانے دو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کیا پریشان ہونا۔ لیکن ہم الٹا کام کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھول جاؤ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کیسے بھولوں اور کیوں بھولوں۔ دوسروں کو کہتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو معمولی بات ہے، جبکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اتنی سی بات نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دوسروں سے ہمدردی کرتے ہیں اور خود کو اذیت دیتے ہیں۔ اپنے آپ سے بھی آپ کو ہمدردی کرنا ہوگی، اپنے آپ کو بھی آپ کو منانا ہوگا۔ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی خود منانا ہوگا۔ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسروں کا انتظار اور دوسروں پر انحصار نہ کریں، بلکہ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں۔ آج کل گھروں میں ریموٹ کنٹرول پر جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ جس کے پاس ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی کام سے اٹھیں اور ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر اب آپ کی چوائس ختم، اور اب دوسروں کی چوائس کا پروگرام دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے لوگ کسی کام سے اٹھتے وقت ریموٹ کنٹرول کو بھی ساتھ لے کر اٹھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح میرا ریموٹ کنٹرول میرے ساتھ ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے، تاکہ میں اپنی چوائس کے مطابق اپنی زندگی کے پروگرام چلا سکوں۔
میرا کنٹرول میرے پاس ہوگا تو میں وہ محسوس کر پاؤں گا جو کہ میں خود منتخب کروں. میرا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو پھر میں اس کی چوائس کے مطابق زندگی گزاروں گا اور وہی محسوس کروں گا جس کا انتخاب وہ کرے گا. ہمارا ریموٹ کنٹرول آج کل ہمارے علاوہ سب کے پاس ہے. ہمارا کنٹرول دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، موسم اور حالات کے ہاتھ میں ہے. ٹی وی کا کوئی اداکار روتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ روتے ہیں، کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہم بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کوئی ہماری گاڑی کو پاس کر دے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم پھول جاتے ہیں، کوئی ہم پر تنقید کر دے تو ہم بے عمل ہو جاتے ہیں. ہمارا ریموٹ کنٹرول ہمارے علاوہ سب کے پاس ہے. ہمیں اپنے ذہن کا ریموٹ کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. اگر ہمارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم کس قسم کی سوچ سوچیں گے؟ یقیناً ہم ایسی سوچ سوچیں گے جو ہمارے لیے مفید ہو اور ہمارے لیے خوشی اور ترقی کا احساس پیدا کرتی ہو، ہمیں عمل پر اکساتی ہو اور ہمیں دوسروں کے لیے اور خود کے لیے مفید بناتی ہو. کیا ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری نظر میں اس کا سبب روزمرہ کی سچویشن ہیں جن کا سامنا ہمیں روزانہ کرنا پڑتا ہے. بیماری، مسائل، تعلیم، بجلی کا نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا، روزگار، معاشی مسائل، شادی، بچے اور اسی طرح کی دیگر سچویشن. ہم نے اپنے ذہن کو یہ بات سکھا دی ہے کہ ہماری ذہنی حالت کا انحصار روزانہ کی پیش کردہ سچویشن پر ہے. ہماری سوچوں کا انحصار ہماری روزمرہ کی سچویشن پر ہے. سچویشن ہماری سوچوں کو کنٹرول کرتی ہیں. کیا سچویشن کبھی ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہیں؟ لیکن کیا ذہن ہر وقت مستحکم اور سچویشن سے عاری ہو کر پرسکون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں اپنی آج کی اس کلاس کو روکیں گے. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم جب دنیا میں رہتے ہیں تو بے شمار سچویشن اور روزمرہ ہمیں فیس کرنی ہوتی ہیں. تو ان سچویشن کو فیس کرتے وقت ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. آج ہم نے 67 پیج تک مطالعہ کمپلیٹ کر لیا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.